नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब, आपके खदशात, तजर्बात, तज्जियात और ख्वाहिशात सारी गलत साबित हो गई। मेरे कान पक गए थे 48 घंटे के ताने सुन सुन के। आप निगरान हुकूमत चलाते हैं, क्या करते हैं? आपके तर्जुमान है, आपके क्यों कान पक गए भाई? नहीं, आपको क्या तकलीफ? यार तुम मुझे बताओ ना, हर चीज का एक लेजिटिमेट कंसर्न होता है ना। तो क्या वो एक यानी अदालतों में एक सवाल उठाया जाता है, क्या वो लोकस स्टैंड है कि भाई आप किस बुनियाद पर जो है वो यहाँ अदालत में उठा के चले आए हैं? दो पहलू होते हैं बड़े कि क्या मुतासरा फरीक है, कौन है? मुझे मुतासरा फरीक नहीं, दो पहलू नहीं। ये आपके सामने जो गिलास पड़ा है, ये आधा खाली और आधा पानी से फिल है। आपको आधा खाली नजर आता है, मुझे आधा फिल नजर आता है। तो मुझे निगरान हुकूमत में खामियां हैं, जरूर हैं, पर मुझे उनकी खूबियां नजर आती है और मैं अपनी आवाम को उनकी खूबियां बताता हूँ। देखें, आज जितना बड़ा इकदाम हो गया है, इतना बड़ा रिलीफ, क्या हुआ आपको पता ही नहीं है। मुबारक हो सर, IMF ने से बात हो गई है, 200 यूनिट जिसके खर्च हुए हैं और उसका बिल आया है, अब उसकी परेशानियां खत्म हो गई। जिस निगरान हुकूमत के आप तर्जुमान हैं, मैं नहीं हूं। सुनो ना, क्या उन्होंने नोटिफिकेशन के लिए ये के साथ ये जो ऑफर आई है, जिसकी खबर दी है हमारे दोस्त शहबाज राणा साहब ने, क्या उसे एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, वो अब नाउ सर उन्होंने, एक मिनट, आपने मुझे अभी जो ये जो जवाब हो गए ना जर्नलिस्ट, आप ये कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिल गई? मिल गया ना सर, मिल गया। और सुनते रहे ना पहली बात, कैन यू शो मी द प्रेस रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? इसी खबर में मुसीबत ये है ना कि आप तो काता और ले दौड़ी, उर्दू का एक मुहावरा है। आपने मेरे खिलाफ एक पॉइंट स्कोर करने के लिए आपको नुक्ता चाहिए होता है और आप काता और ले दौड़ी। नहीं, आपने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया निगरान हुकूमत के खिलाफ, उनकी नाकामियों की गिनवाई। मैं आज भी उस नैरेटिव पर कायम हूं, बट डोंट गेट मी इनटू फजूल डिस्कशन, जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन। अभी नहीं हुआ ना नोट बाबू, सिंपल क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है कि जो IMF ने इनको पेशकश की है, क्या निगरान हुकूमत ने काबीना का इजलास तलब करने के बाद, एक्सक्यूज मी, उसको अप्रूव कर लिया? ट्यूसडे को हो जाएगा। ट्यूसडे तक ये हुकूमत मान लेगी सर, कहेगी कि IMF तेरा शुक्रिया। हाँ, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हुकूमत, यार यही मेरा तो मैं ख्याल है आपको समझा रहा IMF को तेरा शुक्रिया कहते हुए 100 मरतबा सोचेंगे ये, क्योंकि ये है कि सिर्फ 10% लोगों के लिए जिनके 200 यूनिट हैं, उनके लिए IMF ये दरिया दिली दिखाने को तैयार है कि साहब आपको जो बिल आए हैं आप उसको 3 इक़सात में अदा कर दीजिए। दूसरा जावेद साहब, काश, नहीं, मैं आपको बढ़ने नहीं दूंगा आगे। काश मुझे पता होता कि आप भी आज भी आपका यही रिस्पॉन्स है, तो मैं निकलवा के रखता वो जुमला आपका, शोर आफाक जुमला, कि वो नमाजें बख्शवाने गए तो रोजे गले। तो वो मैं बता रहा हूँ ना, रोजे कितने ताड़े गले पै रहे ने सर? 200 आपके यार मेरे भाई, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ये तो तजवीज़ लेकर आ गए हो कि फाइन, अगर आप ये पैसे 200 यूनिट वालों से, जो कि तमाम सार्फिन की जो तादाद है उसका 10% भी नहीं बनते हैं टोटल, ओके, अगर आप उनसे 3 महीने में लेना चाहते हैं तो फाइन, आप वसूल कर लें। अच्छी बात। और सुनते रहना, लेकिन क्या हुआ तेरा वादा? आपने तो वादा कर रखा था कि आप गैस की कीमतों में, हमारे साथ जो था कि जुलाई से गैस की कीमतों में 50% इजाफा होगा। कितने हो इजाफा? वो हाँ, वो लगा रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या बात है? तो रिलीफ आ गई ना? नहीं, ये तो सर हमने जो IMF से एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो कंडीशंस और टर्म एंड कंडीशंस है, ये तो उसका हिस्सा है ना सर। उन्होंने कहा जी ये शर्त आपने फॉलो नहीं की। अदनान हैदर मेरे प्यारे भाई सर, मैंने पहले दिन से ही, मुसीबत यही होता है कि आपको
تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرو تو میرا کافی بنیادوں پر کافی تمہیں سالڈ گراؤنڈز ملتے ہیں. میرا اگر توا لگانا ہو یو آر موسٹ ویلکم. سر یہ بھی بڑا سالڈ ہے. یہ جو 50% کا اضافہ آپ جوڑ رہے ہیں نا, یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بجلی کی قسطیں کی گئیں, یہ کرنا ہی تھا. میرے پیارے, میری التجا سن لو نا. تو کیا ہوا, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوئے ہوئے شیر کے ساتھ نا خامخواہ کی وہ نہیں کی جاتی. میں نے جو تمہیں پہلے دن سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو یار خامخواہ کی بڑک لگا رہے ہیں. آئی ایم ایف کو یہ انگیج کریں گے, جو الفاظ میں کہتا رہا ہوں, تو بالآخر یہ ہوگا کہ نماز بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے. اگلے ہفتے ریویو ہے, اگر آج ہی نہ کہتے تو اگلے ہفتے کہہ دیتے. وہ یہ تو کرنا ہی کرنا تھا آپ نے نا. یہ شرائط مان کے گئی ہے آپ کی پسندیدہ اتحادی حکومت. میری خیر وہ اتنی پسندیدہ تھی کہ الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ مجھے ایک مرتبہ بھی میں نے شہباز صاحب کی صورت دیکھنے کا شرف حاصل نہیں کیا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اتنی وہ پسندیدہ حکومت تھی. اچھا چلو. اچھا, اور میرے ساتھ مطلب آپ نے تہیہ کیا ہے کہ جس کا 200 یونٹ کے بجلی کا بل آیا تھا وہ پے نہیں کر سک رہا تھا, اس کے لیے گڈ نیوز ہے, آپ اس کو بیڈ نیوز بتا دیں. اس کے لیے گڈ نیوز بالکل نہیں ہے. 3 سے 4 روپے اس کے کم کر کے قسطوں میں ہو گئی. سنو میری بات, ساتھ ہی بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے دوبارہ. ساتھ ہی جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس, آج ہی یہ کہا گیا ہے کہ جی اب وہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کے ان کے اضافاتوں کو تقریباً ابھی جب 15 تاریخ کو اناؤنس ہوگی تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پھر اضافہ ہو جائے گا. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس اپلوان جی کی ہویا. تو بھائی صاحب چیزوں کو آئسولیشن میں لے جا کر یہ کہہ کے کہ لے جی میں نے آپ کو یہ کوٹ جو ہے نا اس میں تو 200 روپے کی بچت دلوا دی ہے, لیکن سر یہ جو شرٹ ہے نا اس کے 600 روپے تو آپ کو ہر صورت دینے. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا, میری جو خدمت کرنے کا آپ کے مقصد یہ تھا کہ یار آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس میں ٹائم لائن بھی طے ہے, جس میں باقی چیزیں بھی طے ہیں. آئی ایم ایف کو مت جھنجھوڑیں, انہیں مت یاد دلائیں, اور کوشش کریں کہ کسی اور طریقے سے ریلیف کا بندوبست کریں. میری بات تو سنو نا, کسی اور طریقے سے کریں. انہوں نے وہ نہیں کیا. اس کے لیے نگران حکومت کی بجائے آرمی چیف کو ہے لاہور اور کراچی میں جانا پڑا تاجروں اور صنعت کاروں کے پاس. ڈالر کے خلاف تھوڑی سی تڑی لگانی پڑی, اور جہاں پہ ریلیف آنی چاہیے تھی وہ یہ ہوا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر میں آپ کو سگنیفیکنٹ کمی نظر آ گئی نا. اب یہ کام کرنے تھے نگران حکومت کے, تو کیے نا. This is not the credit of نگران حکومت. مجھے ایک بات بتاؤ, جب سنو میری بات, جب تاجروں سے گفتگو ہو رہی تھی وہاں پہ ڈاکٹر شمشاد اختر موجود تھی, وزیر اعظم موجود تھی. کھل کے بات کرو نا. امپلیمنٹیشن کس نے کی, کر دی کس نے, اور نہیں کی نا. نصرت صاحب آپ نہیں سمجھتے گورنمنٹ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, وزیر اعظم کیا ہوتا ہے, وزیر کیا ہوتا ہے. چیف نے صرف میٹنگز کی, امپلیمنٹیشن اس نگران حکومت نے کی جو آپ کو نااہل نظر آتی ہے, اس وزیر خزانہ نے کی جو آپ کو نااہل لگتی ہے. This is a practical result of شمشاد اختر صاحبہ. میں تو آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کل رات سے وہ پوری بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کافی دیر تک کام کیا ہے کہ جی نیشنل ریوائیول پلان, وہ اکانومک ریوائیول پلان, تو کافی مصروف تھی. تو ان کے دفتر کے کافی سینئر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بہت اس بات پہ چین میں جبی ہیں کہ جی کوتانے دے رہے ہیں 2% کے صحافی کہ وہ کچھ بورڈز کی ممبر کیوں ہیں. تو آج ان کا استعفیٰ متوقع تھا, ابھی تک تو نہیں ہوا. اب نہیں ہوا, وہ میں نے دیکھی ویب سائٹ. ظاہر ہے کون چھوڑتا ہے بھائی, دل تو نہیں کرتا, لیکن کیا کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں کرنا پڑے گا. انہیں کنوے کیا جا رہا ہے کہ بھی ذرا تھوڑا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہ کریں, انہیں کنوے ہو رہا ہے. دیکھیں اللہ کرے کہ ڈالر سن ڈالر کی جو کم ہوا ڈالر اوپن مارکیٹ, اس کا کریڈٹ آپ دینے کو تیار نہیں ہے. ناٹ ٹو نگران حکومت, they had no strategy for it. ڈنڈا چلانا پڑا. اچھا, which is not good. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ ہونے چاہیے تھا, بھائی دیکھو یہ ہمارے ملک کا جو سب سے طاقتور ادارہ ہے اس کی فل بیکنگ کے بغیر تو تشریف نہیں لائے ہیں نا. یہ بات تو یار ریئلسٹک بات کرو. آپ دیکھیں جس کا کریڈٹ اس کو دیا کریں. آرمی چیف کو بھی تو شمشاد اختر صاحبہ نے بتایا کہ یہ طریقہ ہے اوپن مارکیٹ کو کم. اچھا, انہوں نے کہا کہ طریقہ یہ ہے
لیکن یہ کہ اصل میں نا میرے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ او بھائی صاحب، ہر بندے کو بتایا کہ بھائی ان کے پیچھے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ان کی بے عزتی جو ہے وہ ان پہ سوالات اٹھا رہی ہے کہ یار آپ کی چھلنی میں کچھ کیا پرابلم ہے. Their credibility was in question. کیوں نہیں تم یعنی کہ ریالٹیز کو فیس کرتے؟ عجیب آدمی ہو تم. میں تو ریزلٹس دیکھ رہا ہوں نا. تو بھائی ریزلٹس آ رہے ہیں. او بھائی میرے، یہ کاکڑ صاحب نے جا کے چھاپے مارے شمشاد اختر کو لے کر ادھر یادگار چوک میں. ابھی لمبی ڈیبیٹوں کی ٹائم نہیں بتاؤ نا پھر. اس سر پتہ کیا آپ وہ کہ جی گئے سر خلیفہ ہارون رشید کی طرح بھیس بدل کر. پرائم منسٹر آپ نام مانے. شمشاد اختر صاحبہ آپ کی فائنانس منسٹر ہے. آپ اب آئی ایم ایف نے جو ریلیف دیا ہے اس کا کریڈٹ دیں گے آپ فائنانس منسٹری کو کہ نہیں؟ بھائی صاحب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مجھے اس پروگرام کا پروڈیوسر ڈکلیئر کرتے ہیں. آگے سمجھ، میرا کام ہے ایتھے بیٹھ کے بہنا ایم سی آر تھے کہ کوئی اور بیٹھا ہے بس. ایم سی آر وہ جو ابھی تمہیں کہہ رہے ہیں نا بریک. اچھا ایک کہہ رہی نا بریک میرے اس سے زیادہ نہ کرو یار، دل جلا ہوا ہے. ایک بات سن میری، میں اس عمر میں نا اب میں ٹائی لگا کے بیٹھنا چاہتا ہوں ٹی وی پہ. مجھے چھوٹی سی خوشی سے محروم نہ رکھو نا. میری زبان نہ کھلوایا. پہلے بھی 4 سال محروم رہے اور نہیں کریں گے. نہیں ایک چیز تو بتا دیں، بڑھاپے بندہ حریص ہو جاتا ہے نا، ہرس اس کی بڑھ جاتی ہے یار. پلیز لالچی تو ایسے نہ کیا کرو، مجھے نہ پرووک کیا کرو، مجھے بچا کے نکل جانے دیا. تسی بڑے چلاک ہو. تسی جی کسی چلاک شہباز شریف نے کہنا سی میں تسی لگ دے ہو. اچھا اینی وے ایک پوائنٹ پھر میں نے اگلے پوائنٹ پہ جانا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کم ہو گیا، انٹر بینک میں وہ افیکٹ نظر نہیں آنا بھی نہیں ہے. ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا. دیکھو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا آخر میں بازار جیتا ہے. اچھا اس کا وقتی طور پر بہت اچھا فیل گڈ فیکٹر ہوا. لانگ ٹرم میں تھوڑے سے نقصان بھی ہیں، بٹ آپ کو جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو پاکستانی جو ہمیں یہاں پیسہ بھجواتے ہیں وہ کہیں گے کہ یار اگر انٹر بینک میں وہی پیسے مل رہے ہیں، کوئی رولا بھی نہیں ہونا، تو وائی ناٹ. تو آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ آئیں گے. اس سے یہ ہے یس ہماری امپورٹس زیادہ مہنگی ہوں گی، پیٹرول مہنگا ہوگا انٹر بینک کے ریٹ کی وجہ سے، بٹ اوور آل یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ہے کہ ایک پیرل ایک گرے مارکیٹ چلی تھی وہ تو رک جائے گی نا. آپ کی تھیوری کو نہیں مانتا، بٹ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ ڈنڈے کی زور پہ یہ سارا کچھ ہوا. کیا ڈنڈے کی زور پہ یہاں پہ سٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یار پاکستان جیسے ملک میں ہر چیز مارکیٹ پر نہیں چھوڑی جا سکتی. یہی میرا شمشاد بی بی سے اختلاف تھا نا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ بی بی ہمارے جیسے ملکوں میں ریاست کو انٹروین کرنا ہوتا ہے. ویری گڈ. اور میں ثابت ہوا عمر کے درست ثابت ہوا. نہیں ہو سکتا نا 19 دن میں آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتا. ابھی تو میں ان کو کریڈٹ دوں نا جو آئی ایم ایف سے ریلیف لے کے آئے ہیں. ایک خبر ہے مجھے بریک پہ جانا، 5000 کا نوٹ بین ہونے لگا، پھر وہ وزیر اطلاعات صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا. وہ نہیں، وہ دیکھو بات سنو میری. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبر پھیلائی یہ بہت دنوں سے یہ خواہش ہے. اچھا ہے خواہش بہت لوگوں کی بہت دنوں سے، اور خاص طور پر بینکرز کی بڑی خواہش ہے کہ جی یہ کر لیں جی. اگر آپ اچھا یہ بالکل لوگوں کو سادہ بناتے ہیں، یعنی بیوقوف سمجھتے ہیں. ایک منٹ آپ کے پاس پلیز. یار دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں 10 ہزار کا بھی نوٹ رہا ہے، 10,000 لیرا کہ جی پاکستان کے علاوہ کہیں بھی 100 نہیں ہوتا جی، 100 روپے کا ہر جگہ نوٹ ہوتا ہے. نو ٹھیک ہے، میں نے خود یعنی ٹرکی کی کرنسی یوں کر کے استعمال کی. پاکستان جیسے انڈیا میں جیسے انہوں نے ڈینومینیشن کی تھی نا، ایک دم سے اعلان کیا تھا. یہ ایسے فیصلے ہمیشہ ایک تو ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں اس کو پہلے ذہنی طور پر تیار نہیں کیا جاتا، نمبر 1. دوسرا یہ کہ یہ اس وقت نہیں کیا جاتا جب ملک کے اندر لوگ پہلے ہی بل بلا رہے ہوں. اور انڈیا نے جو کیا تھا مودی نے وہ تو پلان کر کے چیزیں ہوئی تھیں سر، اس کے باوجود ان دا اینڈ پتہ ہے کیا ہوا تھا کہ اتنے پیسے بھی جمع نہیں ہوئے تھے جو نئے کرنسی نوٹ جمع یعنی چھاپنے پر خرچ ہوئے تھے. ایشو کرو گے، ہاں ٹھیک ہے انڈرسٹینڈ. اور اس میں کمیونل اینگل بھی تھا. اور کمیونل اینگل یہ تھا کہ یو پی کا جو تھا نا وہ بنارس میں وہ اور لکھنؤ میں وہ جو بیچارہ یہ جو کرتے اور ساڑیاں یہ وہ بناتے تھے، تو وہ ایکسپورٹ اس نے اپنی خود شروع کرنے کی چکر میں تھا. انہوں نے کہا ان سے پیسے نکلواؤ سارے.
کیونکہ وہ بیچارہ بینکنگ سے وہ ایک عام آرٹیزن سر ویری ایک بار بار بریک کا کہا جا اسی رہا لیے اچھا کر ہے ایک بریک ناظرین بریک کی جانب ویلکم بیک نصرت صاحب ہمارے ساتھ فخر کاکا صاحب بھی موجود ہیں فخر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے نصرت صاحب مہنگائی اور معاشی اور سیاسی حالات پہ تو ہم بحث کرتے رہتے ہیں حالات جو مغربی سرحد پر ہیں وہ دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں افغانستان بارڈر سے آئے روز دہشت گردوں کا ٹی ٹی پی کا حملہ ہوتا ہے اور مولوی ہیبت اللہ کے فتوے کے بعد بھی ٹی ٹی پی کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں چترال پر بھی چترال بارڈر جو ہے ہمارا بڑا چھوٹا سا بارڈر ہے بٹ وہاں 100 کے قریب دہشت گردوں نے فوج کی 2 چوکیوں پہ حملہ کیا طورخم بارڈر پہ بھی افغان فورسز کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا تو میں کہوں گا کاکا خیل صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے کامنٹ آپ کا بھی چاہیے اس پہ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ جہاں تک طورخم اور چمن یہ تو واقعات آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھی چوکی بنانی یہ کرتی ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا اب یہ الزام بھی ہے الزام یعنی آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ یعنی ٹی ٹی پی کے دوست ہیں وہ انہیں لانچ کرنے کے لیے اس طرح کی ڈائیورشن دیتے ہیں یہ کچھ لوگوں کو شبہ ہے لیکن آئی ایم ان نو پوزیشن میرے لیے سب سے زیادہ فکر مندی ہے جس کے لیے میں نے یعنی فخر کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ چترال کے ساتھ جو ہے اس طرح کے واقعات ہونا یہ ایک عام طور پر صدیوں سے ایک یعنی کہ لیڈ بیک قسم کا ٹھیک ہے اس کے اکراس نورستان اور وہاں پہ یعنی کہ کنر کے علاقے میں افغان جہاد کے دوران کافی ایک زیادہ انتہا پسند لوگ بھی وہاں تھے الگ بات ہے لیکن اس طرف تو دیکھیں نا بہت تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ فخر صاحب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بھائی آپ جتنا بھی آسانی سے سادہ زبان میں ہم لوگوں کو جو کہ وہاں کے جغرافیے سے اتنے واقف نہیں ہیں یہ بتا پاؤ کہ چترال پہ اتنا فوکس اب کیوں ہو رہا ہے دہشت گردوں کا افغانستان سے جو آ رہے ہیں ہمارے ہاں واٹ از دا ریزن اس میں تو بہت شکریہ نصرت صاحب اس میں اہم وجہ چترال کا اپنا جغرافیہ ہے جو اس وقت جو موجودہ جو جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں یعنی اگر آپ چترال جو خیبر پختونخوا کے شمال میں بالائی ضلع ہے اس کی ایک سرحد ایک جانب تو افغان صوبہ کنر کے ساتھ لگتی ہے کچھ حصہ اس کا نورستان کے ساتھ لگتا ہے اور پھر آگے چل کر اگر آپ بدخشان کو دیکھیں واخان کوریڈور کو سے ہوتے ہوئے تاجکستان کے بھی قریب پڑتا ہے اور اسی طریقے سے اس کا ایک جو بارڈر ہے وہ گلگت بلتستان کے ساتھ بھی شیئر ہوتا ہے اور آگے چل کر پھر چائنیز جو ٹیریٹری ہے ان تک بھی رسائی ممکن ہوتی ہے تو یہ جیو اسٹریٹجک معاملات کے حوالے سے چترال اہم ہے لیکن آپ نے بھی ایک بات کی اور یہ بہت اہم ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے جو فاٹا یا قبائلی علاقے تھے نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان خیبر یہاں پر تو وار آن ٹیرر یا اگر ٹی ٹی پی کی موجودگی تھی اس کی اطلاعات تھی اور ساتھ میں حقانی نیٹ ورک کی بھی ڈرونز بھی پھرتے تھے تو ایک وار انگیجڈ ایریا ہم کہتے تھے لیکن چترال تاریخی اعتبار سے بھی اور ثقافتی اعتبار سے بھی انتہائی پرامن علاقہ تھا اور پرامن علاقہ ہے انفیکٹ یہاں پر لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہزاروں سال کی تہذیب رکھنے والی کیلاش قبیلہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے یہاں خاص طور پر فخر نہیں فخر آپ ایک بات کو ذرا کنفرم کیجئے گا کہ کیا واقعتاً کیلاش قبیلہ کو بھی یہ انتہا پسند ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں بالکل اس حوالے سے باضابطہ طور پر ان کی ایک مبینہ ویڈیو بھی کچھ برس پہلے آئی تھی جس میں جو کالعدم تحریک طالبان ہیں ان کی جانب سے ان کی طرف اور ساتھ میں جو یہاں پر ایک اور مکتبہ فکر اسماعیلی جو مکتبہ فکر ہے ان کے لوگوں کو بھی نشانے پر رکھا گیا تھا تو یہ ایک چیز تو ہے لیکن اس وقت ایسے معاملات میں چترال کو ٹارگٹ کرنا جیسے کہ آج کی میری سٹوری بھی تھی وائس آف امریکہ کے لیے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کا کلچرل اور ٹورزم کا جو ایک سپاٹ ہے نہیں ہمارے لیے تو یہ پوسٹر نہیں ایک منٹ فخر یہ تو ایک ہمارے لیے ایک پوسٹر ہے کہ اتنی قدیم تہذیب کے لوگ
اپنی ویلی میں پرامن طریقے سے اپنے عقائد اور اپنے رسوم و روایات کے مطابق رہ رہے ہیں، اور ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں اور اپنی سیلفیز ویلفیز یہ وہ ادھر ادھر. تو یہ ہمارے لیے تو ایک پاکستان کا پوسٹر ہے نا یہ کیلاش ویلی. تو بالکل ہے. اور اس طرح سے اگر خدا نہ خواستہ کل یہ جو 24 گھنٹے پہلے جو کاروائیاں ہوئی ہیں، اگر اس میں اس قبیلے کا کوئی نقصان ہوتا تو آپ یقین مانیے پوری دنیا میں گلوبل ہیڈ لائن بنتی، کیونکہ یہ ریئر قبیلہ رہ چکا ہے. آپ کے بھی علم میں ہے کہ کس طریقے سے وقتاً فوقتاً یہاں کے لوگوں کی جو عبادات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. کچھ ان میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے ہیں، تبلیغی جماعتیں ادھر گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک خاص تعداد ان کی اب بھی موجود ہے اور کافی پیسفلی وہ رہ رہے تھے. تو اگر خدا نہ خواستہ کل کے واقعے میں کوئی ان تک رسائی، کیونکہ یہ بمبوریت کا جو علاقہ ہے جو سرحد کے قریب ہے، جو ان کا ٹارگٹ تھا اور جہاں پہ یہ ساری لڑائی ہوئی ہے، اگر اس میں خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں کو کوئی نقصان ہو جاتا تو ایک عالمی سطح پر ہیڈ لائن بن جاتی. پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس سے آگے گلگت بلتستان ہے، اور جیسا کہ چائنا کی طرف بھی میں نے اس کی جو جغرافیائی ساخت جو چترال کی ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو چترال کا افغانستان کی سائٹ پر کنڑ اور نورستان، اگر آپ نیٹو کی تاریخ دیں یا رشین تاریخ دیں کہ یہ سب سے زیادہ مشکل سرحدی علاقے ہیں. ایون نیٹو بھی یہاں ٹہر نہیں پایا، اس سے قبل رشین تو پہنچ ہی نہیں پائے تھے اس علاقے میں، اور یہاں پر علیحدہ ریاستیں، ایون جہاد کے دنوں میں بھی مجاہدین یہاں علیحدہ ریاستیں بنا رہی تھی. اور ایون اگر آپ بالی ووڈ کی ٹاپ موویز افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں کا جو کامدیش بیٹل پہ مووی بنی ہے، تو یہ بہت ٹف ٹیرین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ٹی ٹی پی کے علاوہ عالمی سطح کی جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں یہاں ان کے ٹریننگ کیمپ بھی ہیں، اور یہ فیوچر میں ایک جو ہے نا فخر، آئی ایم سوری، مجھے کچھ اطلاعات یہ بھی آئی تھیں کہ وہ جو باخان کے اکراس چونکہ تاجکستان ہے تو غالباً تاجکستان کی بھی جو اتھارٹیز ہیں کیا وہ بھی ملیٹنٹس کے اوپر اٹیک کرنے پر مجبور ہوئی ہیں، کہ ایسی بھی کوئی اطلاعات ہیں یا ایسے ہی افواہیں ہیں؟ اس کے ساتھ جو جس طرح افغانستان کا علاقہ بدخشان ہے جو ہمارے سرحدوں کو ٹچ کرتا ہے، یہی بدخشان تاجکستان کا ایک صوبہ ہے جسے گورنو بدخشان کہتے ہیں. مطلب بدخشان دونوں سائڈ پہ ہے، اور یہاں پر کافی عرصے سے کئی سالوں سے ایک انریسٹ جاری ہے. یہاں کی جس طرح ٹی ٹی پی ہے ہمارے ہاں، وہاں ہے جماعت انصار اللہ، ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً وہاں ایک تحریک چلائی جاتی ہے. اور اس وقت بھی تاجک کی سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف وہاں ایک مسلح جدوجہد اور جس کو عوامی سپورٹ بھی حاصل ہے، تو وہ خطہ بھی ڈیسٹیبلائز ہے. اور وقتاً فوقتاً وہاں پر تاجک فخر، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی نہیں فخر، یہ جو ابھی جو کیلاش پہ ایک ایلیمنٹ پش کر رہا ہے، کیا یہ کوآرڈینیٹڈ ہے کہ وہی یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ اکراس بدخشان تاجکستان میں بھی پش کر رہے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اس میں ابھی سملٹینیس کوآرڈینیشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بارڈر کے اس پر ایک تو جس طرح تحریک طالبان پاکستان ہے، اس طرح کے جب یہاں سے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ آپریشنز کے بعد افغانستان گئے، وہاں ایک سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان کے جو عسکریت پسند لیڈرشپ تھی یا جنگجو تھے، ان کے رابطے وسطی ایشیائیوں کے ساتھ بھی گو کے پہلے تھے ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں، لیکن وہ مزید بونڈنگ سچویشن میں چلی گئی. یہی وجہ ہے کہ داعش کا جو گلوبل آؤٹ فٹ ہے اس کے اثرات بھی کنڑ میں اور ان علاقوں میں بدخشان میں وہ زیادہ ہیں، اور وہ کلے عام سیریا سے لے کر یہاں افغانستان تک وہ چائنا اور سینٹرل ایشیا اور رشیا کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی طالبان یا عسکریت پسند اس گلوبل آؤٹ فٹ کے کوآرڈینیشن کے ساتھ اس علاقے میں کارروائیاں مستقبل میں کریں گی. اور جس طریقے سے ہدف ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ کا جو ایشو ہے، آپ کی رپورٹ میں نے پڑھ بھی لی تھی، سن بھی لی تھی، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ایک اٹیک ہوا سی پیک میں جو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ٹی ٹی پی نے، آپ کو یاد ہوگا چائنیز فورن منسٹر اور پاکستانی شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات اور اس میں جو ڈسکشن ہوئی تھی. میں صرف پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی، ہمیں پتا ہے جو ہمارا مالاکنڈ ڈویژن ہے، بڑے سٹرونگ روٹس ہیں ٹی ٹی پی کے یہاں پہ، اور جو محسود کی ہم ویڈیوز موبیلٹی کی دیکھتے ہیں وہ موسٹلی اسی ایریے کی ہوتی ہیں جو افغانستان کا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو ان کا تو ایک بڑی سٹرونگ پریزنس ہے وہاں پہ.
تو طالبان جنہوں نے فتویٰ بھی دے دیا، جنہوں نے کہا بھی کہ ہم کاروائی کریں گے، تو ان 3 ایریاز میں وہ کاروائی کیوں نہیں کر رہے سر؟ یہاں ایک فرق ہے. جو ٹی ٹی پی کا ملکنڈ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اور ہم نے ماضی میں دیکھا، جو ٹی ٹی پی کے بانی رکن اور بعد ازاں سربراہ بنے ملا فضل اللہ، وہ بھی کنڑ میں ہی آخری دم تک لڑتے رہے. جہاں تک مفتی نور ولی کی بات ہے، وہ ہم ساؤتھ ریجنز جو پاکستان کا بنتا ہے اس طرف پکتی کا یا خوست، ان علاقوں میں ان کی پریزنس زیادہ ہے. جہاں پر جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا، جو ملاکنڈ کے جو عسکریت پسند مقامی تنظیمیں تھی انڈر دا امبریلا آف ٹی ٹی پی، اسی وجہ سے اگر ہم طارق جو بٹن خراب کے نام سے جانے جاتے تھے، جو ماسٹر مائنڈ تھے داسو بم دھماکے کے، اس کا تعلق بھی سوات سے تھا. یہاں پر جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر یہ جو ملکنڈ شریعہ یا جیسے کہ ہم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے آف شوٹ کہہ سکتے ہیں، اس مکتبہ فکر کے لوگ زیادہ ہیں. ساؤتھ کی طرف یا وزیرستان کے اس پر ہمیں دیوبند کا جو ایک آف شوٹ ہے وہ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کی دیوبند کی بنسبت یہ جو آف جس کو ہم سلفی مجاہدین کہہ سکتے ہیں یا سلفی تشدد پسند ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے رجحانات داعش کی طرف زیادہ ہیں. تو وہ گلوبل جو فورسز جو ٹریگر کرتی ہیں، ان کے لیے یہ ہمارا یہ جو ریجن ہے وہ خاصا ولنریبل ثابت ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس پہلے سے اطلاعات ٹائم کم ہے، یہ کاکا کھیل صاحب ذرا یہ سوال جو پہلے سے اطلاعات والی بات ہے کہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا، میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ طالبان کے جو اتھارٹیز ہیں، جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ، وہ کیوں کاروائی نہیں کر رہی؟ جب ثبوت بھی دے دیے جاتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی دکھایا گیا کہ لوکیشنز دے دیے گئے، فوٹوز دے دیے گئے، اس کے بعد کاروائی نہیں ہوتی. دیکھیں، ہم جب افغان طالبان کی بات کرتے ہیں یا تورخم یا چمن کے اوپر یا افغان طالب جنگجو جو ہے، دیکھیں وہ جس طرح باقی ملکوں کی ملٹری فورسز ہوتی ہیں یا ملٹری پولیس ہوتی ہے یا پولیس ہوتی ہے یا باقی ادارے ہوتے ہیں، افغان طالبان کا جو ویریئر ہے یا جو جنگجو ہے وہ تو گوریلا جنگ کا عادی ہے نا، اس کی تو پراپر ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جو بارڈر کے اوپر ہمارے کلیشز آتے ہیں وہ ایک جنگجو مائنڈ کے ساتھ وہاں کڑا ہے، وہ پولیس والا نہیں ہے، وہ بارڈر اس کی پراپر تربیت نہیں ہوئی. یہی طریقے سے اگر ہم وہ داعش کے خلاف محدود پیمانے پر تو کاروائی کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہماری فورسز ہیں، جس طریقے سے ویل کوآرڈینیشن ہوتی ہے، اس طریقے سے کوآرڈینیشن اگر ہم افغان طالبان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. اس کی بجائے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یہ وہ ریجن ہے کہ جہاں جب رشین موجود تھے ان کے لیے بھی یہ ایریا انیکسیسیبل تھا. خود طالبان اگر میں کہوں اس ایریا کے اندر ان کے لیے لڑائی داعش کے خلاف یا جو گلوبل ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف ان کے لیے لڑائی بہت مشکل ہوگی. نیٹو امریکن ٹروپس تک ہفتوں کے حساب سے یہاں کنٹرول کرتے تھے اور پھر یہاں سے بھاگ جاتے تھے. بہت بہت شکریہ. تم نے دیکھا ہے بات، ہماری توجہ جو ہے اس وقت ساری کی ساری ہمارے فار لیجیٹیمیٹ ریزنز، ہمارے معاشی مسائل، بجلی، یہ وہ. لیکن سر یہ 3 ایریاز کا ذکر کیا، میری بات تو سنو نا بابو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس بات پہ میں صرف ایک بات تمہیں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کتنی کوآرڈینیٹڈ موو ہے. ایک طرف آپ کے چین کے ساتھ جو رابطے ہیں ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ڈسٹربنس ہو، گلگت. دوسری طرف تاجکستان، افغانستان اور اکراس افغانستان، اور اس میں بھی کیا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کا ایک پوسٹر ایریا کہ جو ایک پاکستان کی تمام تر حالات کے باوجود، جڑا مالا جیسے واقعات کے باوجود کچھ اگر جزیرے ہیں، نہیں بابو کہ کچھ ابھی جزیرے ہیں کہ نہیں یار ہماری سوسائٹی بڑی ٹالرنس ہے جہاں پر کہ قدیم اپنی روایات کے ساتھ رہ رہے، ان کو بھی ٹارگٹ کر کے تاکہ باقاعدہ وہ جو جیسے فخر کہہ رہا تھا کہ عالمی سٹوریز بنے. لیکن طالبان لیڈرشپ جو ہے صرف افغانستان والے خود بھی سنجیدہ نہیں، انہیں پتہ ہے. میں خیر کاؤنٹر نہیں کر سکا، مفتی نور ولی محسود کی کچھ ویڈیوز کنڑ صوبے کی ہیں، تو آف کورس اب اسی میں داعش ہے. شہاب المہاجر انہی علاقوں میں گھومتا رہا، اسلم فاروقی انہی ایریاز میں، تو ایک وہاں جب داعش بھی وہاں پہ ہے، ٹی ٹی پی بھی وہاں پہ، تو میرے خیال میں کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. بات میری زبان نہ کھلواؤ زیادہ. جب مسئلہ یہ ہو جائے نا ہم دونوں نے اکٹھے مل کے اس کے بعد خاموشی جو ہے نا سفر شروع کیا، اس کے بعد خاموشی، تو بس احسان فراموشی پہ سارے اغوان ویری اسٹرانگ ورڈ، پلیز 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 دیٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ. میں خالصتاً
ان انتہا پسندوں کی بات کر رہا ہوں جن کا مائنڈ سیٹ ہی انٹائرلی ڈفرینٹ. انہی کے بہت سارے ریلیٹو یہاں رہتے ہیں. ارے آف کورس احسان فراموشی کا کوئی آؤٹ کم وہ نہیں ہے. یار احسان فراموشی. میں تو بول سکتا نہیں, ہوں ایک پوری نیشن جیسے کو کیسے آپ کہہ سکتے ہو. نہیں بابا, جیسے آپ ہماری فائنانس منسٹر کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں, میں سن لیتا ہوں. بریک لے لو یار, بریک لے لو. نصرت صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ, جب پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور جو ایم پی اوز کے تحت آرڈر نکال دیتے ہیں ڈی سی صاحب, اس پر جھاڑا بھی گیا اور ساتھ میں فرد جرم عائد کر دی گئی, اور یہ کہا گیا کہ 6 مہینے آپ بھی رہنا تو آپ کو پتہ لگے جن کو آپ روز جیل بھیجتے ہیں ماحول کیسا ہوتا ہے. دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب جن دنوں ان موضوعات پہ لکھا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے, وہ بولا کرتے تھے, تو ہم تو بھائی اس وقت سے ہی ان کے مداح ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو بات کہتے اور لکھتے ہیں اگر عہدے مل جائیں تو عموماً بھول بھال جاتے ہیں. دیکھو ایک بڑی سمپل سی بات ہے, اس کیس کو ایک طرف رکھ دو, مینٹیننس آف پبلک آرڈر اپنی سرشت میں, اپنی اصلیت میں یہ سامراجی ایک پورا ایک شرم کی بات ہے کہ 1947 میں آزاد ہونے کے باوجود اب اس میں اصل کیا ہے, کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوتے تھے اور یہ آزادی صحافت اور تیرے ساتھ جینا تیرے ساتھ مرنا منہاج مرنا ازم میں انقلاب لانے میں جب میں نے وقت آیا کرتا تھا, آپ کی جوانی میں, آپ کی طرح میں جوانی میں اتنا پریگمیٹک نہیں تھا جتنے آپ ہیں. میں نے 6 ایم فل کر لیے یہ وہ, میں ذرا تھوڑا سا انقلابی پاگل ہو گیا تھا. اینی وے, مجھے تو یقین نہیں آ رہا نا, میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں. جی بڑی مہربانی. تو آپ حقیقت پسند نہیں, یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ رومانٹک نہیں ہیں. خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اس کو اگر تم غور سے پڑھو نا تو یہ قانون کیا ہے. یہ ڈپٹی صاحب بہادر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہے عدنان حیدر کہ تم امن و امان کو خراب کرو گے. یعنی غور فرماؤ, یہ اس شبے کے تحت, کیونکہ ڈپٹی صاحب بہادر کو یہ شبہ ہے, لہٰذا آپ 3 مہینے تک جو ہیں جیل میں رہیں. آپ نے کوئی جرم کیا نہیں ہے, بٹ اس کو خطرہ ہے. صاحب بہادر کو ان کی فراست اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ان کے لیے فدوی جو پرانے زمانے میں نیلی پینسل سے لکھا کرتے تھے, تھوک لگا کے پھر وہ نیلا ہو جاتی تھی جو, تو وہ فدوی نے دیکھا اس پہ. اچھا, اور اس میں بھی ایک اور تمہیں پتا ہے کہ یہ کتنا اس میں تھی, مطلب جیسے ہم جب گرفتار ہوتے تھے, مجھے یاد ہے آخر میں جب میں ہوا تھا تو ہمیں ہفتے میں کچھ پیسے بھی دیے جاتے تھے. وہ یہ کبھی میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا, تو میں تو ڈی سی صاحب بہادر کے شعبے میں ہوں, تو بھی شیونگ کٹ کے اور یہ اس طرح کا کبھی. اچھا, وہ چلے. اب یہ اپنے تئیں ایک شرم کی بات ہے کہ ہم آزاد ملک اپنے آپ کو کہیں اور ہم ایک پبلک سرونٹ کو, ڈی سی کو یہ اختیار دیں کوئی شعبے پہ کہ تم امن و امان خراب کرو گے, آپ کو آزادی سے محروم. 76 سالوں سے چل رہا ہے نا. نہیں یار, لیکن ان 76 سالوں میں آج میر صاحب بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بھی حکومتوں میں آئے, جو ایم پی اوز کے تحت گرفتار ہوتے جو رہے, ایم پی او کے تحت گرفتار ہوتے رہے, بلکہ عادتاً گرفتار ہوتے رہے ایم پی اوز کے تحت. مطلب کہ کیا 1988 میں جب وزیر داخلہ تھے چودھری اعتزاز احسن صاحب, اتنے بڑے عظیم آدمی, اور افتخار گیلانی صاحب, یہ دونوں, وہ وزیر قانون تھے, یہ وزیر داخلہ تھے. بھائی یہ کہتے کہ ہم یہ اس کو نکال رہے ہیں, یہ پینل کوڈ سے اختیار واپس لے رہے ہیں. حکومتیں ہوتا کیا ہے کہ جب تم حکومت میں بیٹھتے ہو تمہیں یہ اختیار بہت اچھا لگتا ہے. یار عدنان کے خلاف کو اور مقدمہ نہیں لب نہیں رہتے ادھر پا دو. یار کل اس نے بکواس کر رہا تھا نا خبر نشر میں, اچھا پڑھو نا, تو بی ٹی سی صاحب کرو نا, یوں کر دیے کوئی مقدمہ بنتا نہیں, اور یارو ایم پی او جو ہے لاؤ, یہ وہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے وقتی طور پر لوگ بہت ناک منہ جھڑائیں گے, جو ہمارے ہاں اندھی نفرت اور حقیقت میں اور تقسیم جو میں کہتا رہتا ہوں, کہیں گے صاحب دیکھا نا لاڈلے ہیں. یعنی تحریک انصاف چونکہ وقتی طور پر اس وقت اس کا فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ متحرک کارکنوں کو ہوتا نظر آئے گا. فرد جرم عائد ہو جائے گی ویسے, مطلب رزلٹ نکل آئے گا. سوری, میرا خیال ہے کہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ برخاست عدالت تک کے, مطلب کہ بہرحال اسپیکولیٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا بھائی,
لیکن انہوں نے ویسے کہا ہے کہ میرا دل تو بات کرتا ہے کہ آپ کو بھی ذرا جیل بھیجوں، آپ ایک آدھ رات گزار کے آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ جنہیں آپ جیل بھیج دیتے ہیں خالی اسی خدشے پہ. بہرحال وہ آخر میں کیا کریں گے وہ تو ہمارا اس کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایم پی اوز کے تحت جو گرفتاریاں ہیں ایون چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی وہ رک جائیں گی؟ میری زبان کالی ہے، میں کہوں کہ اس کے بعد جو لوگ مشتعل آئے ہو، جو غصے میں آئے ہوئے نا، پھر کہیں گے یار پھر اتنے تکلف میں نہ پڑو، میرا خیال ہے کہ مسنگ والی ٹیکنیک بہتر ہے. اور میں نے کچھ نہیں کہنا. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی گھڑی میں کیا ٹائم ہوا ہے یار؟ جو میں نے کہا میں نے بکواس کر لی تھی کر لی اس یار. تم کیوں یعنی بس یہ آپ نے ایسا تجزیہ پیش کیا کہ اس کے بعد آپ خاموش رہیں منڈے تک. نہیں، آپ نے کالم لکھ دینا بیچ میں. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مہنگائی مزید بڑھے گی، مشکل دن پھر آئیں گے، لیکن اللہ آزماتا ہے اپنے پیاروں کو، اپنے چاہنے والوں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.